आबाद लिए चलते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक है और उसके ऊपर दूसरी जो अब जिस तरीके से वीडियो रिलीज हुई और उसके बाद मैं यहाँ पे जो अगर समाज टेलीविजन ने जिस तरीके से उसको पूरा उसका जो फोरेंसिक है उसका कच्चा चट्ठा खोला, अगर उसकी तारीफ ना करूं तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी वो जो टीम है उसके साथ ज्यादती होगी। जिस तरीके से ये सारी वीडियो एक जाली साबित हुई और ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। ये एक इनका पहले ख्याल ये था जब इन्होंने मैं मुझे क्यों निकाला की बहम शुरू की थी कि इससे शायद जो फौज में जर्नल हैं वो दबाव में आ जाएंगे और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सारे मामले के ऊपर अपना एक लाएमल दिया है और अब ये मामले को इसको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो लोग मुलव्वस हैं और हमारे सामने ये सारे किरदार जो ये खेल रहे हैं इसमें वो हमारे सामने है। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं और उसको ये टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह की फेक वीडियोस क्रिएट करके इनका ख्याल है कि जजेस हों और जो बाकी काबरीन हैं वो इनके दबाव में आ सकते हैं। अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको वो बनवा रही हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी और सियासी जमात ने, कभी किसी और मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने इस तरह की हरकतें की हों जिस तरीके से ये PMLN का मरियम नवाज ग्रुप जिस तरह की हरकतें कर रहा है। और बहरहाल हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये मामला भी अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा। हुकूमत की हैसियत से हम जो भी डायरेक्शंस आएंगी अदालतों की हम उसके ऊपर अमल करेंगे और इसी तरीके से ये जो एक पूरा हफ्ता हमने देखा एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स की गई, पहले लाहौर में की गई, फिर एक इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार किया गया और वो भी पता चला कि दोनों जो थे वो फॉरेन फंडिंग से किए गए। इनके पीछे भी फॉरेन फंडिंग थी, उसके पीछे भी फॉरेन फंडिंग थी और आज काबीना में डॉक्टर शीरीन मजारी ने ये मुतालबा भी किया है फॉरेन ऑफिस के साथ कि जो इसके जो डोनर्स हैं उनको सेक्शन 41 वियना कन्वेंशन के तहत जो है उनके ऊपर बातचीत की जाए। बहरहाल इसकी जो पॉलिसी है वो फॉरेन ऑफिस अपनी बनाएगा, लेकिन आज की काबीना में ये जो फॉरेन फंडिंग वाला तज़किरा है ये भी अहम गुफ्तगू में हिस्सा रहा। काबीना ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर एक कमेटी कायम की है जिसका मकसद ये है कि जो इसकी निटी-ग्रिटी है, यानी अब लॉ तो पास हो गया है लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कितनी मशीनें चाहिए, कितने अखराजात होंगे और हमें टेक्निकल क्या असिस्टेंस चाहिए होगी, उस सारे मामलात को तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ एक राब्ता-ए-कार बनाने का जो मामला है उसके लिए कमेटी दी है। डॉक्टर बाबर अवान उसमें होंगे, आजम सवाती साहब होंगे, शिबली फराज होंगे, अमीनुल हक साहब होंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे और ये जो लोग हैं ये एक राब्ता कार बनाएंगे इलेक्शन कमीशन के साथ भी और जो भी इलेक्शन कमीशन को हमारी इस सिलसिले में मदद चाहिए होगी वो इंशाल्लाह हम मुहैया करेंगे। और ये एक लाजमी बात है कि अगले इंतखाबात हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होने चाहिए और होंगे और उसके साथ साथ जो 90 लाख पाकिस्तानी जो कि बाहर है उसका वोट जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस दफा कास्ट होगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नून लीग को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पहली बार जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो भी पाकिस्तान के इलेक्शनों में वोट डालने के अहल होंगे। इस पे तो उनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों नाराज हैं। हालांकि हम तो उनकी फैमिली को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वो आए और अपने वोट डालें, क्योंकि वैसे तो उन्होंने आना नहीं है जो हालात जा रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये समझता हूँ मीडिया से जो हमारा गिले तो रहते हैं, कोई भी हुकूमत मीडिया से इतनी खुश तो नहीं होती, हम भी इतने खुश नहीं हैं। और वो ये है कि
کیونکہ تنقید سہنا مشکل ہوتا ہے، ایسے کہنا کہہ دے بندہ کہ اچھا لگتا ہے، لیکن اچھا دل سے تو نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن پھر بھی ہم تو بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تنقید سے کچھ سیکھیں. جتنی ہماری حکومت سینسٹیو ہے میڈیا کو لے کے، کبھی اتنی حکومت کبھی نہیں ہوئی. ہم تو جو اخبار میں ٹی وی میں خبریں آتی ہیں اس کو ہم فوراً کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دی کائنڈ آف، یہ ہمارا چونکہ پی ٹی آئی کی ایمرجنس میں میڈیا کا جو بڑا رول رہا ہے، رائے عامہ کا بڑا رول رہا ہے، تو اس لیے ہم سینسٹیو ہیں میڈیا کو لے کے. ہمارا گلہ یہ ہے کہ جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈ لائنیں لگ جاتی ہیں، جب ٹماٹر کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈ لائنیں لگ جاتی ہیں، جب کم ہوتی ہیں تو بھی تو لوگوں کو بتائیں کہ اتنی جو ہے وہ کم ہو گئی. اب آپ دیکھیں چینی کی قیمت جو ہے اس وقت 90 سے 95 روپے میں چینی جو ہے وہ بک رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے 15 سے 20 دن میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 85 روپے پہ آ جائے گی، 80-85 روپے پہ، جو بھی حالات جا رہے ہیں. تو جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم ہیڈ لائنیں لگا دیتے ہیں، جب نہیں بڑھتی تو کم ہوتی ہے. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ججز کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. سپریم کورٹ بار نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. سپریم کورٹ بار کی پریس ریلیز آئین کے مطابق ہے. جو کردار ویڈیو کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ ہمارے. اب یہ تو ہم $700 ملین آپ لگا رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے کے اوپر، آپ لوکل گندم آپ کہہ رہے ہیں چوری ہو گئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، اور ہم غور کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں پھر اگر سندھ حکومت اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، پھر چیخیں 7 آسمانوں تک جائیں گی. تو اس لیے میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ان لائن آف دا ڈیوٹی کریں. اس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کریں. ادروائز پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، پھر آپ کی ناراضگیاں شروع ہو جائیں گی کہ یہ جمہوریت خطرے میں آ جائے گی، اور آ جائے گا کہ سندھ میں یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اسی طریقے سے آج جو IMF کا پیکج آیا ہے اس کے اوپر تفصیل جو ہے وہ بتائی ہے. وہ وزارت خزانہ نے کل جو ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل پہلے ہی بات کر چکے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ اور صنعت و پیداوار کی جو اسامیاں خالی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسامیاں خالی ہیں ان کے لیے کچھ رولز میں امینڈمنٹ درکار ہے، لہذا وہ اس کو جو ہے وہ کریں گے. وزارت صنعت و پیداوار نے بتایا ہے کہ وزارت کے زیر انتظام اداروں میں زیادہ تر وہ اسامیاں خالی ہیں جن کو یا تو دوسری وزارتوں میں ضم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ پروسیس ان کا چل رہا ہے اس میں، تو اس لیے وہ انہوں نے خالی رکھے ہوئے ہیں. جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ جیمز اور جیولری کی برآمدات کو بڑھایا جا سکے اور قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے. سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان اور برطانیہ کی سول ایویشن اتھارٹیز کے درمیان فریم ورک کی منظوری دی ہے. 3 سال کا یہ معاہدہ ہوگا اور کمرشل ایئر لائنز کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا. انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن IPO کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی پر ممبران کی تعیناتی متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق. اچھا، ایک میں اور بھی میڈیا میں بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ذرائع سے بتا دیتے ہیں یہ بھی منظور ہو گیا، یہ بھی منظور ہو گیا، پھر کیمرہ اس کے اوپر کوئی کاروائی کرے گا، پھر ہم کہیں گے کہ جی بڑے ظلم ہو گیا، میڈیا کے فریڈم جو ہے وہ ہو گیا. تو تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ کرنا چاہیے. الیکٹرانک سرٹیفکیشن ایکریڈیشن کونسل پر 3 سال کے لیے ممبران جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. شہزاد سمیع عبد الواحد خان اور ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ صاحب جو ہیں ان کو نیشنل ٹیلی کام کارپوریشن کے ممبران میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. میاں محمد احمد صاحب کو ممبر پورٹ کاسٹم اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے عارضی طور کے اوپر. اس کے بعد ریاض MOU آن پورٹ اسٹیٹ کنٹرول میں پاکستان کی شمولیت کی منظوری دی گئی ہے، یعنی کراچی کا پورٹ اور ریاض کا پورٹ آپ آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہیں وہ کر دیں گے. 38 نئی دوائیوں کی قیمتوں کے تعین کی منظوری دی گئی ہے. یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا فارما سیکٹر ہے اس میں جو قیمتوں کے اوپر رد و بدل کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے فارما سیکٹر نے
ایک بہت بڑی گروتھ شو کی ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں ڈاکٹر فیصل کو آج میں درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل بریفنگ دے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اس کو بہت تگڑا کر دیا ہے، اور پہلی بار اب پاکستان کی فارما انڈسٹری اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے۔ کابینہ نے سعید احمد واٹس کو 3 سال کے لیے سی ای او سکھر الیکٹرک کمپنی یعنی سیپکو کا جو ایم ڈی ہے، سی ای او جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، اور حیدرآباد کے جو سی ای او ہیں ان کو نور احمد جو حیدرآباد کے سی ای او ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اپنے عہدے سے، اور نور احمد سومرو جو ہیں ان کو ہیسکو میں سی ای او جو ہے وہ بھی جو ہے وہ لگایا گیا ہے ان کی جگہ۔ وزارت آبی وسائل کی سمری کی منظوری دیتے ہوئے جمیل اختر صاحب کو ممبر پاور واپڈا جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ جاوید اختر لطیف کو بطور ممبر واپڈا 3 سال کے لیے تعینات کیا گیا ہے ممبر واپڈا۔ جاوید اختر لطیف یہ ہوں گے ممبر واٹر واپڈا، اور جمیل اختر صاحب کو ممبر پاور لگایا گیا، یعنی 2 اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں۔ جمیل اختر صاحب ممبر پاور ہوں گے اور جاوید اختر صاحب ممبر واٹر ہوں گے۔ کیبنٹ کمیٹی میں توانائی کے 4 نومبر اور 11 نومبر 2021 کے منصوبوں کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ یہ اس میں تھوڑا میں آپ کو امپورٹنٹ بتا دوں، اس پہ ایک تفصیلی پریس کانفرنس علیحدہ ہوگا۔ 2 بڑی انکوائریز ہم نے شروع کی تھی، ایک تو شوگر کی انکوائری کی تھی، ایک ہم نے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی ان کی انکوائری شروع کی تھی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جو انکوائری ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ پہلے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی کو دی گئی تھی، آج وہ جو ہے وہ دی گئی ہے کیبنٹ کو، اور اس میں جو تفصیلات ہیں ساری وہ جو کہ بہت ڈیٹیلڈ ہیں وہ میں علیحدہ اس کی کانفرنس کر کے یا حماد صاحب سے یا اسد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر اعتماد میں لیں، کیونکہ ہم نے پورا او ایم سیز کا جو سیکٹر ہے اس کو ہی ایک پورا ری ویمپ کر دیا ہے، اور اوگرا کو نئے قوانین کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کرائسس آیا تھا پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا جب پیٹرول کی کمی ہو گئی تھی، اور یہ پہلے نون لیگ کے دور میں بھی آ چکا ہے، یہ 2 بار ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی ڈیٹیلڈ انکوائری کر کے بہت تفصیل سے ان معاملات کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موسم سرما کا گیس کا پلان ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، پھر ٹرانسمیشن سسٹم کے اوپر جو کنسٹرینٹ ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ یہ تمام جو گفتگو ہے اس کو تفصیل میں ایک آدھ دن میں وہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہولڈنگ ہوئی ہے یعنی ذخیرہ اندوزی ہوئی تیل کی اس دوران، اس کے نتیجے میں 5.52 ارب روپے جو ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی نے اس کو انلیگل پیسہ کمایا، اور 2000 سے زائد غیر قانونی پیٹرول پمپوں کو اس مہم میں سیل کیا گیا، اور اوگرا کی طرف سے اب مزید لائسنسز او ایم سی کو روک دیے گئے ہیں، اور اسٹیٹ لائف کے منافع میں 36% اضافہ ہوا ہے ان اقدامات کے بعد۔ ابھی اس کو ایک پوری چین بھی بنا دی گئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی، ڈاکومنٹیشن کی، تاکہ ایگزیکٹ پتا ہو کہ ہمارے پاس تیل ہے کتنا، ڈیزل کتنا ہے، کہاں پڑا ہے، کیسے پڑا ہے۔ اور اس وقت جو انکوائریز کی گئی ہیں اس میں ایک کمپنی کے سی ای او کو گرفتار کیا گیا ہے، اور سینئر آفیسرز جو ہیں جس میں ڈی جی آئل بھی شامل ہیں اوگرا کے، وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں۔ اسی طرح سے وزارت پیٹرولیم کے سینئر آفیسرز اور اوگرا کے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ اس وقت کرمنل کیسز کا بھی سامنا کر رہے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 4 لوگ جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی میں ملوث آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے 1 ارب روپے کے ثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں 7 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف مقدمات کے جو ان کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 15 نومبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ 134 ارب روپیہ جو آئی پی پیز کو سیکنڈ قسط جانی تھی وہ اپروو کیا گیا ہے، اور 134 ارب روپیہ ان آئی پی پیز کو جن کے پیسے رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی دوسری قسط کے طور کے اوپر جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے 10 ارب روپیہ جو ہے وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، جو یعنی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، ان کو جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے اس کے لیے بھی
جو ہے وہ پیسے جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ جو اتھارٹی ہے اب اس کا قیام جو ہے وہ مکمل عمل میں لایا جا چکا ہے۔ یوریا کے لیے جو پیپرا رولز ہیں ان کو ریلیکس کیا گیا ہے تاکہ یوریا کی کمی جو ہے وہ ہمارے ہاں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے 4.7.85 یعنی 4.5 ارب روپیہ الیکشن کمیشن نے مانگا ہے، 4.7 بلین ٹو بی ایگزیکٹ، وہ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مقامی حکومتوں کے انتخابات جو ہیں وہ کرائے جا سکے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کی منظوری دی گئی ہے تاکہ اسلام آباد کے اندر جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں اس کی راہ ہموار کی جا سکے، اور اب الیکشن کمیشن شیڈیول دے سکتا ہے کسی بھی وقت الیکشن اس کے جاری ہونے کے بعد، جبکہ اسلام آباد میں پہلی بار اپنا ان کا ڈائریکٹ میئر ہوگا جو کہ ان معاملات کو دیکھے گا۔ کابینہ نے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ FGPMA کے بورڈ آف گورنرز پر ممبران تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ ممبران میں چیئرمین BOI، چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری ہاؤسنگ یا ان کے نمائندے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ جو کیڈسٹرل نقشہ بندی کے لیے سروے اور میپنگ جو ہے اس کا جو ہے اس میں کیا گیا، ہوا یہ تھا کہ ہم نے جب یہ سروے کرانا شروع کر دیا تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے وہ پیسے وہ جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ الحمدللہ باقی سارے معاملات کی طرح یہ بھی سندھ ہی میں سب سے زیادہ جو فارسٹ لینڈ ہے وہ قبضے میں تھی، اور یہ تقریباً اوور آل جو اس وقت جو زمین ہے وہ تقریباً 5,000 ارب روپے کی زمین ہے، جو کہ جس کی نشاندہی ہوئی ہے کہ سرکار کی زمین تھی جو کہ انلیگل قبضے میں مختلف وجوہات سے جو ہے وہ تھی، اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ یہ زمین جو ہے اب یہ اس کا جو سروے ہوا ہے یہ ہائیلی ٹیکنیکل سروے ہوا ہے، ٹیکنالوجی یوز کر کے ہوا ہے، کوئی اس کو چیلنج جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ سو جنگلات کی زمین جو ہے اس کا پہلی بار ایگزیکٹ پتا چلا ہے کہ کتنی ہزاروں ایکڑ جگہ جو ہیں ان کو قبضے میں جو ہے وہ کر لیا گیا، اور ایک بار پھر سندھ کا صوبہ جو ہے اس میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے حسب معمول ہر کام اس طرح کے ہر کام کی طرف، اور 5.6 خرب روپیہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ اس کی زمین ہے جو کہ اب ریٹریو ہو گئی اور اس کے اوپر جنگل جو ہے لگایا جائے گا۔ یہ تھے جی کچھ سر دو چیزیں سر، ایک سر آپ نے کیڈسٹریل میپنگ کی بات کی، ایک تو سر یہ کیا یہ ایسے فگرز ہیں کہ آپ نے سندھ کی بات کی کہ ابھی پنجاب میں کتنی ایکڑ زمین ہے اور سندھ میں سر ایک تو یہ شیئر کروا۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاع فواد چودھری اس وقت میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ